बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां आपके इल्म में है कि एक बहुत ही अहम माशरती मसला शादी ब्याह का, इसके बारे में तसलसल के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और इसमें हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हैं माहिरीन जनाब इंजीनियर नवीद अहमद साहब और जनाब डॉक्टर अब्दुल समी साहब। आखिरी गुफ्तगू हमारी हुई थी जहेज़ के हवाले से कि जहेज़ जो कि एक बहुत बड़ा बोझ है, और जैसा कि नवीद साहब ने कहा भी था कि होना तो ये चाहिए कि चट मंगनी पट ब्याह। मंगनी तक हम पहुंच भी चुके थे, लेकिन मंगनी के बाद ब्याह में जो रुकावट है वो बहुत बड़ी रुकावट एक जहेज़ है। और इस जहेज़ की खराबियों के हवाले से हमने पिछली दफ़ा तफसील के साथ समझा कि ना ये कुरान का लफ्ज़ है, ना ये हदीस मुबारका में इस तरह से इस्तेमाल हुआ है, बल्कि जहेज़ के लफ्ज़ी मानी है तैयार शुदा सामान। और इसके लिए बड़ी खूबसूरत मिसाल हमारे माहिरीन ने दी थी कि ये तैयार शुदा सामान शादी के लिए भी हो सकता है, ये तैयार शुदा सामान मुर्दे को कब्र तक पहुंचाने के लिए भी तजहीज़ और तकफीन इसी माने में इस्तेमाल होती है। जहेज़ के हवाले से ये बात भी हमने समझी कि जनाब जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसे मंसूब किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज़ दिया था, तो वो भी एक तैयार शुदा सामान, लेकिन ख़रीदा गया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैसों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका बंदोबस्त करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के वालिद मोहतरम तो चूँकि इंतकाल कर चुके थे, और उनके इंतकाल के बाद अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके भी सरपरस्त थे। यानी दुल्हन के तो वालिद मोहतरम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ही, दूल्हा के सरपरस्त की हैसियत से आपने जो नया घर आबाद हो रहा था उसमें सामान जो जरूरी, एक बिल्कुल आप कहिए कि खाली घर को जो उसके लिए मिनिमम जो फर्निशिंग चाहिए है, कि मिसाल के तौर पर जमीन पर सोने के लिए कोई गद्दे की जरूरत है तो खजूर की छाल से भरा हुआ गद्दा, अगर पानी लाने के लिए, और उस जमाने में पानी भी खवातीन खुद लाती थी, तो एक मशकीज़ा जो है उसकी जरूरत है, आटा जो है पीसने के लिए, और वो आटा भी चक्की हाथ की, और वो खातून खाना की जिम्मेदारी थी। और ये खवातीन जन्नत की सरदार के साथ ये सारा कुछ जो आज फराहम किया जा रहा है, इनमें से जो कहाँ वो चीजें जो जरूरत का सामान, और कहाँ हमारे यहाँ जो तय्युशात का जो है वो पूरा सिलसिला, और वहां वो खरीदा जा रहा है लड़के के पैसों से, और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर सरपरस्त के उसका बंदोबस्त किया। सही बदकिस्मती से इसको जो हमने एक बड़ी ही एक यानी तकद्दुस का दर्जा दे दिया और इसको सीने से जो लगा लिया, अब इसके जो मफासिद हैं, जो इसके नुकसानात हैं माशरे में, सबसे बड़ा नुकसान तो इसका ये है कि जैसे गुज़िश्ता नशिस्त में भी अर्ज किया गया था कि बिला मुबालगा करोड़ों बच्चियां इस वक्त जो हैं वो शादी की उम्र से अपने तजावुज कर रही हैं, महज इस वजह से कि उनके वालिदैन वो मतलूबा जहेज जो है वो फराहम करने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए माशरे के साहिब सरबत अफराद, जिनको बदकिस्मती से इसमें जो दीनदार हैं वो भी जो हैं इस काम को चूंकि सही पीछे नहीं है किसी से, उनको उनका भी नहीं है। और इस हवाले से मैं ये अर्ज करूंगा कि अल्लाह ताला गरी के रहमत करे हमारे हिंदो पाकिस्तान के एक बहुत ही मुफस्सिर कुरान और आलिम डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह को, कि उन्होंने इस तहरीक का बाकायदा आगाज किया, और जिसमें उन्होंने शादी ब्याह के हवाले से ये जितनी ये गैर इस्लामी बातें थी को एक तहरीक के तौर पर अपने घर से इसका आगाज किया। तो उन्होंने अपने भाई की शादी और उसके बाद अपने बच्चों की शादी इस्लामी तरीके से बगैर जहेज के करके, और लोगों पर साबित किया कि ये काबिल अमल है। एक सहाफी ने ऐसी एक तकरीब में उनके शिरकत फरमाई, मीम मोहम्मद शफी जो पाकिस्तान के थे, उन्होंने अपने इस तकरीब में शिरकत के मौके पर ये, उसके बाद उन्होंने अपने तासुरात लिखे, और उसमें लिखा कि जनाब तनोवाज से एक औंस अमल जो है वो ज्यादा मौसर होता है, इसलिए कि लेक्चर्स दे लेना और बात है, उस पर अमल करना। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बाकायदा तहरीक के तौर पर इसका आगाज हुआ, और अब तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मुख्तलिफ इलाकों में ये और दिन ब दिन लोग इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। ऐसा मुश्किल नहीं है। मैं लेकिन साथ ही साथ इजाज़त मैं अर्ज करूं कि डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ग़रीक़ रहमत करे कि उन्होंने तो ये तहरीक चलाई कि फलां चीजें बंद कर दें। अब उसके बाद हमारे खाते भी थे लोगों ने पता नहीं कितनी ही और तकरीबें बना ली हैं। जी हाँ, वो अभी इंशाल्लाह आगे आएंगे। यानी वो जो पहली महफिल है, अभी कोई रिश्ता तय भी नहीं हुआ, उस पर भी अब खाना जो है वो बड़ा
لیوش قسم کا کھلایا جاتا ہے. اس کے بعد جب دن جو ہے وہ طے ہوتے ہیں منگنی, وہ بھی آ رہے ہاں ہیں. جی, ابھی ہم منگنی تک پہنچے ہیں, دن طے کرنے کی تاریخ پہ آنے انشاءاللہ اس موقع کی بات کریں. عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے بغیر بھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے, اور ایسی شادیوں میں اللہ کی فضل سے برکت, اس لیے کہ اب خلوص اور اخلاص کا رشتہ ہے. اب کوئی تجارت نہیں ہے کہ جناب قیمت لگائی جا رہی ہے, لڑکے کی قیمت لگ رہی ہے کہ جناب جتنا جو اس کا جہیز دے گا اس کے ہاں جو ہے وہ شادی کرے گا. تو یہ سلسلہ جو ہے, لیکن یہ جو خرابی ہے قسم کا پیسے لیتے ہیں اور ساری زندگی پھر والدین کی وہ سودی ادا کرنے میں گزر جاتی ہے, اور جو اسے ٹینشن ہوتی ہے, جو ذہنی اذیت ہوتی ہے, اور پھر ہمارے یہاں کرپشن کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے جی کہ ہم نے بہت سارے خود ساختہ خرچے خود سے بنا لیے, خودکشیاں ہوتی ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, خود ساختہ خرچے نکال دیے اور اب لوٹ مار کر کے وہ خرچے پورے کر رہے ہیں. جی ہاں. اچھا, باپ اور بھائی پردیس جانے پر مجبور ہیں جی ہاں, کہ اپنے ہاں ظاہر سی بات ہے کہ ایک محدود آمدنی والی جو بھی نوکری ہوگی, بالکل, اب اس خیال سے کہ جناب گلف چلے جائیں, مڈل ایسٹ چلے جائیں, وہاں زیادہ آمدن ہوگی تو ہم جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اپنے یہ سارے تقاضے, اب ان کے جانے کے نتیجے میں فیملیز میں اور خرابیاں آتی ہیں. جب ہیڈ آف دی فیملی موجود نہیں ہے تو اور جو ہے وہ مسائل اور خرابیاں. اچھا, اور آمدنی کچھ زیادہ آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے اولاد بگڑتی ہے. جی ہاں, اکثر و بیشتر. بالکل. اور جو ہمارا موضوع زیر بحث ہے اس کے اعتبار سے بھی جب لڑکے والوں کو پتا چلتا ہے کہ جی یہ یہاں مڈل ایسٹ کی آمدنی جو ہے تو پھر ان کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے. جی ہاں, لیکن مجبوری اس وقت معاشرے میں یہ بن چکی ہے کہ اگر کوئی بچی جہیز کے بغیر آئی یا کم جہیز لے کے آئی, توقعات سے کم, کبھی کبھی یہ ہے کہ ڈیمانڈز تو دی تھی اتنی, اب وہ بیچارے اپنی بیسٹ ایفرٹ کے باوجود نہیں پورا کر سکے, کم پر جو ہے وہ گیا. اب جناب اس بیچاری کی زندگی اجیرن ہے. جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ والدین کا بھی اس کے اوپر قائل ہونا ضروری ہے کہ اگر بچے نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جی مجھے جہیز نہیں چاہیے ہے, بچی آ گئی تو اب تانے دیے جا رہے ہیں, ہمیں پتا ہے تم کیا لے کے آئی تھی, صحیح, اور ساری عمر اس کی جو ہے زندگی جو ہے اجیرن کی جائے. کئی جگہوں پر تو اب توقعات نہ پورا ہونے پر بچی کو میکے بھجوا دیا جاتا ہے. یعنی یہ کہ بھائی اب یہ جب تک وہ جو ڈیمانڈ کی لسٹ تھی, جیسا میکے بھیجنا تو پھر بھی آسان ہے, لڑکیاں خودکشیاں کر رہی ہیں. جی ہاں, اس قدر اذیت, اس قدر ان کو تانے ہیں. ارے اس سے آگے بڑھ کر یہ جو اتنے واقعات ملتے ہیں کہ جناب وہ چولہا پھٹ گیا. جی ہاں, حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے, چولہا کہاں سے پھٹتا ہے, جلا دیا جاتا ہے بیچاری. وہ لٹرلی جو ہے ایسی بیچاری دلہنیں جو کہ توقعات سے کم جہیز لے کے آئیں, ان کو جو ہے وہ زندہ صاحب عالم دین نے لکھا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اللہ, پوچھا جائے گا زندہ تفریقی کے بچی سے کہ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں مارا گیا. وہ ظلم آج بھی ہم کر رہے ہیں. جی ہاں, اس پوائنٹ کی طرف آگے آتا ہوں. تو یہ جو ہے خودکشی بھی, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ ایک اسراف ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں ان اللہ لا يحب المسرفین. یہ کوئی ایسی ضرورت ناگزیر نہیں ہے, یہ اصل میں جس کی ضرورت ہے وہ اپنی ہمت کے مطابق اسے پورا کرے. لیکن بچی والے کے اوپر یہ جو ہے یہ سارا بوجھ, یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. اور میں عرض کرتا ہوں کہ ویسے جو ہے وہ بچی ماں باپ کو بچوں سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے, لیکن بچی بوجھ کیوں لگتی, یہ وہ بوجھ انہی ہے, خرافات کی وجہ سے, یہ وہ بوجھ ہے جس کی وجہ سے وہ ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. جیسے جیسے بچی پیدا ہوتے ہی ان کی نیند حرام ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور میں نے تو دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ عورتیں اس وقت سے جو ہیں وہ رضائیاں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے برتن اور یہ وہ سب جمع کرتی ہیں کہ اس کو جہیز میں دینا ہے بیچاری, اور زندگی بھر کی ان کی کمائی جہیز میں جاتی ہے. اس قدر ظلم. تو اس کے ساتھ ساتھ جو بات یعنی جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے اس آیت کی روشنی میں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جبکہ وہ زندہ درگور کی ہوئی بچی, اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا. تو یہ بیک گراؤنڈ تو اس کی وہی ہے کہ وہ جو عربوں کے ہاں جہالت تھی کہ جس میں وہ بچیوں کو جو ہے وہ بچپن میں ہی جو ہے اب کوئی اپنی شرم اور آر کی وجہ سے کہ کوئی ہمارا داماد بنے گا اور ہمیں اس کے جو ہے وہ اس کے سامنے نیچا ہونا پڑے گا, اس سے پہلے ہی بچی کو جو ہے ختم کر دے. یہ جہالت اپنی جگہ آج ہمارے ہاں اس معاشرے میں اس تیزی سے پھیل رہی ہے, اس لیے کہ اب جب سے یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ جی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے وہ بچہ ہے یا بچی ہے, صحیح بات, تو وہ اسی وقت ہی جو ہے ابورشن وغیرہ کی طرف جو ہے. اجاز صاحب اس زمانے میں بچوں کو زندہ دفن کرنے کے واقعات بہت کم ہوئے ہیں, ہوئے ہیں تھوڑے, لیکن اگر بہت ہوتے تو اتنی عورتیں بچیاں ہوتی کہاں ہے. آج زیادہ ظلم ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. آج بڑے پیمانے پر بچیاں جہیز کی وجہ سے بیچاری یا تو گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں
اور یا پھر یہ ہے کہ خودکشیاں کر رہی ہیں یا ان کو جلا دیا جاتا ہے. یا ابارشنز ہو رہی ہیں جو abortions ہو رہی وہ بھی تو سلسلہ قتل ہے، یہ بھی قتل ہے. جی یہاں جو بات ہمارے اس جہیز کے حوالے سے عرض کرنے کی وہ یہ ہے کہ وہ بچیاں جو جہیز نہ ملنے کی وجہ سے ان کے والدین اس قابل نہیں ہے کہ ان کے لیے جہیز فراہم کر سکے، وہ خودکشی پر اگر مجبور ہوتی، وہ خدا نخواستہ اگر کسی بدکاری میں جو ہے وہ ملوث ہوتی، یا وہ اور کسی جو ہے وہ، تو کل اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا. یہ جو معاشرہ اور اس کے ذمہ داران ہیں، جی بالکل. ایک طرف تو جو ہے وہ اللہ کے دین کے جو ہے وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، لیکن ان چیزوں کے حوالے سے دین نے جو آسانیاں رکھی ہیں وہ لوگوں کے علم میں ان کو لوگوں کو علم میں نہیں لا رہے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے پریکٹیکل ایگزامپلز نہیں سیٹ کر رہے ہیں، بلکہ ایگزامپلز اس کے برعکس ہیں. یعنی یہاں معاملہ اس معاملے میں دیندار اور دنیا دار مشترک ہیں کہ جناب یہ جو جہیز کا پورا سلسلہ جو ہے اور اس کے لیے جو لدے پھندے اور اس موقع پر جتنے جو ہے وہ باقی کام ہیں اس کے حوالے سے کوئی تفریق جو ہے وہ پیش نظر نہیں رکھی. ہمارا اسلام محدود ہے مسجد تک، بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ارکان اسلام، اس کے علاوہ رسومات ہوں، معاملات ہوں، ملک کا اجتماعی نظام ہو، ریاست کا اجتماعی نظام ہو، ہم بالکل اس سے دور ہیں. ہم سمجھتے بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی ہماری دینی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ابھی یہاں پر ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی جہیز، اس کے حوالے سے جو معاشرتی مسائل ہیں اور جو اتنے زیادہ پریشانیاں ہیں، اور اس حوالے سے جو بچیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں، ان کے والدین نفسیاتی مریض بن رہے ہیں کہ بچیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی نیندیں حرام ہیں، لیکن ان کے پاس وہ وسائل میسر نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ انہیں جہیز فراہم کر سکیں. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم تجزیہ کریں، جائزہ لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک نہیں 11 ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ان 11 ازواج میں مطہرات میں سے کسی کے جہیز لانے کا کوئی ذکر ملتا؟ جی اعجاز صاحب، کوئی ایک ذکر بھی نہیں ہے جی، کوئی ایک تفصیل نہیں ہے. میں نے تو عرض کیا کہ جو جہیز کی اصطلاح ہے یہ قرآن و حدیث میں اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوئی. جی تو کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اگر آپ دیکھیں رخصتی کا معاملہ، تو وہ اس وقت عمر بھی کم تھی، اس کو تو ہلکا سا تیار کر کے اور اللہ کے رسول کیا ان کو بھیج دیا گیا ہے. جی ہاں. تو اس لحاظ سے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، جن میں سرداروں کی جو ہے وہ بیٹیاں خواتین بھی ہیں، رئیس التجار ہیں خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلا شبہ اور ان کی بیٹی بھی ہیں، وہ سب، اور انکلوڈنگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں، ان کے حوالے سے کسی جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے. 3 کپڑوں میں آئیں، اور ان کے ساتھ نہ تو سونے اور چاندی کے زیورات، نہ جو ہے وہ کوئی جوڑوں کے ٹرنک، نہ بستر، نہ تکیے، نہ گدے، نہ رضائیاں، نہ پلنگ، نہ چادریں، نہ مکان، نہ سواریاں، نہ کراکری، نہ واشنگ مشینیں، نہ فریج، ہاں جی، نہ گاڑیاں، نہ ٹی وی، کسی ایسی چیز کا کوئی ذکر، کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے. اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ تو نہ تو جہیز لینے کی ہے. میں پھر عرض کروں گا اپنے ان ناظرین کو جن کے بیٹے شادی کی عمر کے ہیں، ان بیٹوں سے بھی عرض کروں گا اور ان کے والدین سے بھی عرض کروں گا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آغاز میں سمجھ چکے ہیں کہ اس سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو اس حوالے سے بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، اور آگے بڑھ کر خود یہ بچیوں کے والدین سے یہ کہیں کہ ہمیں آپ کی طرف سے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ڈیمانڈ کی ایک پوری لسٹ ہم دیں. ہم بڑے اچھے طریقے سے ان کو یہ کہیں کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ ہمیں جو ہے ہمارے پر یہ احسان کر رہے ہیں. آغاز کریں گے اس پاکیزہ تحریک کا تو رفتہ رفتہ یہ تحریک رواج پائے گی، اور پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کل انشاءاللہ جب آپ کی بچیوں کے رشتوں کا معاملہ ہوگا، انشاءاللہ تو اللہ آپ کے لیے بھی ایسے بچے بھیجے گا، ایسے ان کے والدین بھیجے گا، اور الحمدللہ اس کے ہم خود چشمدید بلا شبہ گواہ ہیں. یہ ساری باتیں ہم صرف آپ کو کوئی تھیوری کے طور پر نہیں عرض کر رہے ہیں، یہ الحمدللہ مجھے خود اللہ نے مجھے بچیاں بھی دی ہیں، بچے بھی دیا ہے، اور میرا اللہ کا احسان ہے کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا ہے
اور جب میرے بچے کی شادی کا موقع تھا میں نے بالکل اس کے جو ہے سسرال والوں کو کہہ دیا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہے، اور الحمدللہ جو کچھ بھی کرنا تھا ہم نے اپنے گھر پہ کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ میری 2 بچیوں کی شادی ہوئی اور دونوں پر اللہ پاک نے مجھے اس بوجھ سے بچائے رکھا ہے. یہ صرف تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اور یہی معاملہ ہمارے اکثر و بیشتر ساتھ. حجاز صاحب دیکھیے جو وسائل ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں اور ہم ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں. بے شک اس قسم کی رسومات کی وجہ سے وسائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے. غلط استعمال ہو رہا ہے، یہ فضول خرچی ہے، فضول خرچی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں الٹا جواب دہی کا باعث بنے گی. تو ان ساری خباثتوں سے ناظرین کرام ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ ہم یہ جو اب اگر اس کے حوالے سے اگر یہ بات سمجھی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جسے ہم سنت سمجھ کر رہے ہیں اس کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی ثابت نہیں ہے، کوئی ثابت ہی نہیں ہے. بلکہ ایک طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک بوجھ ہے، ایک توق ہے، ایک لعنت ہے جو ہم نے خود اپنے گلے میں ڈال رکھی، اور اس سے ہم جتنی جلدی نجات حاصل کریں. اور اس کے لیے پھر وہی عرض کروں گا، اگرچہ 30 دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ یہ میری اپیل ہے اپنے ناظرین جن کے بیٹے شادی کی عمر کو ہیں کہ وہ جو ہے اس میں پہل کریں اور وہ جو ہے اس بات کا خود اعلان کریں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے ہے. تو انشاءاللہ یہ بات معاشرے میں آگے بھی بڑھے گی. اور ہمارے محترم انجینئر نوید صاحب کی خواہش کہ چٹ منگنی پٹ بیا اس کا معاملہ بھی انشاءاللہ پھر اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کرے گا کہ سارا معاملہ ہی دعا سے شروع کرنا ہے. اور دعا تو ہر مرحلے پر انسان کی تو صرف ایک آرزو ہے، اس لیے کہ بچیوں کے والدین کے لیے بہرحال یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ ہماری بچی اپنے سسرال میں جا کر خوش رہے. بے شک تو اور ایسے کسی مسائل کا اس کو بعد میں سامنا نہ کرنا پڑے. اس لیے کہ ایک طرف اگر ان کا ہونے والا داماد یہ خوشی کی خبر انہیں سناتا ہے کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے تو اس پر انہیں خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اندر سے بے شمار اندیشے جو ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا بانجا کر. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. اور اس میں بات یہی ہے جی کہ ان چیزوں پر نیک نیتی سے عمل کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ جو ایک خلوص اور اخلاص کا معاملہ ہے یہ دونوں طرف اس کو مزید آگے بڑھا. اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ یہ اگر اس مصیبت سے، اس بوجھ سے نجات حاصل کر لی جائے تو اگلا مرحلہ بڑی جلدی آ سکتا ہے. اور جب تک اس کے چکر میں پڑے رہیں گے تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ تاخیر ہوتی رہے گی. وہ یہ ہوتا ہے کہ جی تاریخ مقرر کرنا. اب یہ تاریخ مقرر کرنا تو بنیادی طور پر ایک آپس کی سہولت ہے کہ بھائی کب ہمارے لیے، آپ کے لیے مختلف حوالوں سے، اگر آپ کے بچی کے یا بچے کے کوئی بھائی نے یا کسی نے باہر سے آنا ہے یا کچھ اور ہے، اسکولوں کی چھٹیوں کا معاملہ ہے تاکہ بچوں کی پڑھائی کا حرج نہیں ہو، ان سب پہلوؤں سے باہم مشورے سے یہ ایک تاریخ طے کر لینی ہوتی. لیکن اس کو بھی ایک باقاعدہ سیریمنی، ایک رسم، اب تو چلتے پھرتے موبائل پر بھی یہ ہو سکتا ہے کام. جی ہاں، اتنا آسان ہے کہ اس کے حوالے سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے بہت سارے لوازمات رکھے ہوئے ہیں تو لہٰذا ہم اس حساب سے اصل مسئلہ وہی ہے، طے کرتے ہیں کہ فلاں مہینے میں ہوگی تاکہ اس دوران ہم وہ سارے کے سارے لوازمات پورے کر سکیں. اور پھر وہ تو اپنی جگہ جی، لیکن اس میں جو خرابی کا پہلو وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک باقاعدہ تقریب کا موقع، بلا شبہ ایک رسم بن گئی ہے. حالانکہ اس میں کوئی تقریب یا کسی رسم کی، کیونکہ ہر جو تقریب ہوگی اس پہ اخراجات ہوں گے. اخراجات ہوں گے، بالکل اخراجات ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ محدود آمدنی والا جو ہے وہ یہ سارا کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کو قرض لینا پڑے گا. اس کے لیے ایک پریشانی اور بڑھ گئی. بلا شبہ، بلا شبہ. تو یہ جو ہے یہ بھی اپنی اس فہرست جو ہم نے لوازمات کی اس کی رکھی ہے. صاحب تاریخ میں بھی ایک تو تاریخ مقرر ہوتی ہے نکاح کی اور ولیمے کی. ہاں جی. ایک تاریخ مقرر ہوتی ہے مہندی کی مائیوں کی. جی ہاں. اور آج کل لوگ مہندی مائیوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. جی ہاں. کیونکہ وہاں پر وہ خلاف شرع گیدرنگ ہوتی ہے، اللہ گلہ ہوتی ہے، اور نکاح میں لوگ اتنی دلچسپی نہیں لیتے. اب جی زیادہ ان کی دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ جو خرافات ہیں. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ جو مہندی کی رسم ہے، اب اس کے حوالے سے بھی جو ہے تاریخ مقرر ہو گئی. اور آپ نے کہا کہ ابھی نکاح سے پہلے اب مہندی جو ہے اس کو ایک شرط لازم کے طور پر جو ہے وہ، یعنی یہ بھی کارڈ بھی چھپنے لگے ہیں اس کی، ماشاءاللہ کارڈ بھی چھپ رہے ہیں. رسم حنا، رسم حنا جو ہے بڑا پیارا نام رکھا اچھا. ہوا. اور اس کے لیے بڑی مزے کا خیز، بلکہ کہ جی مہندی لگانا تو سنت رسول ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ انا للہ و انا راجعون. یعنی سنت کا کیا استعمال کیا جا رہا ہے بتائیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹھیک ہے مہندی لگانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس موقع پر کوئی اجتماع یا گیدرنگ کرنا یہ تو کسی حدیث سے، کسی روایت سے مہندی کا لفظ ہی وہاں نہیں ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ مہندی اور مہندی کے موقع پر یہ جو زرد رنگ کا لباس پہننا ہے جو خاص اس موقع کے لیے تیار کیا جاتا ہے. بالکل. اب آپ خود سوچیں کہ میرا خیال ہے اشارہ عقل مند کے لیے کافی ہے جی ہاں، کہ زرد رنگ کا لباس کس تہذیب کا حصہ ہے. جی ہاں. اور ہمارا کیا اس کے ساتھ تعلق ہے.
تو یہ جو ہے یہ پہلو، پھر اس موقع پر جو ہے لباس ہی نہیں ہے جی لباس ہی نہیں اعجاز ہے صاحب، وہ پورا کا پورا ماحول پیلا کیا جاتا ہے. جی، ماحول پیلا کیا جاتا ہے. وہ مہندی کا تھال ہے، اس میں جو ہے موم بتیاں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں، وہ لے کر جو ہے وہ سارے شرکاء نے وہ لباس بنا. وہی تو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اس کے ساتھ گانا بجانا، جو کہ ظاہر سی بات ہے وہ کہ مزید لعنت ہے. پھر اس کے اوپر ایک پورا اس ایک فنکشن کے کھانے کا جو ہے وہ اس کے اوپر اخراجات ہوئے ہیں. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر پھر یہ ہے کہ جناب وہ جو دولہا والے اگر وہ جا رہے ہیں دلہن والوں کے ہاں، وہاں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور وہ ایک مخلوط محافل کے اندر مخلوط محفل ہوتی ہے، بڑی غیر سجیدہ محفل ہوتی ہے، طنز ہوتے ہیں اور اس میں اٹکھیلیاں قرآن ہوتی مجید ہیں. کی اتنی حالانکہ کیٹیگورک انسٹرکشن ہے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اچھا اب مزیداری کی بات یہ ہے کہ دونوں جگہ اللہ نے روکا، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. لیکن یہ مردوں اور عورتوں کا مذاق اڑانا یہ کیا مناسب ہے؟ اصل مسئلہ ہے کہ اسلام میں مخلوط محفلوں کی اجازت ہی نہیں ہے کہ جو مرد اور عورتیں اس طرح ایک ساتھ بیٹھیں اور ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں. ہاں مخلوط محفل ہوتی ہے، اس میں محرم ہوتے ہیں، اور محرم اتنے پاکیزہ رشتے ہیں کہ وہاں پر مذاق اڑانے کی نوبت نہیں آتی. لیکن یہ ہے کہ مخلوط محفلیں ہو رہی ہیں اور ان میں پھر قرآن مجید کے احکامات کی کئی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اس محفل کا انعقاد ہی غلط، اور پھر اس میں ساتھ جو ہے وہ جس طرح سے طنز ہوتے ہیں، مذاق اڑائے جاتے ہیں اور دلوں میں اس سے بال خلاف ورزیاں نوید صاحب دھجیاں بکھیری جاتی، درجے بکھر جاتی، ظلم ہے. تو یہ جو اس مرحلے کا پر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری جو خرافات ہیں، نہ مہندی کوئی سنت رسول ہے، یعنی شادی سے پہلے مہندی کوئی سنت رسول نہیں، نہ مہندی ہے نہ مایوں ہے، یہ سب کے اور سب نہ ہی اس موقع پر بھی جتنے کام ہو رہے ہیں جی ہاں. وہ بھی سارے کے سارے اللہ کی ناراضگی والے ہیں. اور اس سے اب سوچیں کہ کر ہم رہے، ہم نے آغاز میں سمجھا کہ نکاح ایک عبادت ہے، جی ہاں، اور عبادت کا آغاز ہم کر رہے ہیں اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیوں سے. تو اس عبادت سے سوچیے کہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، یا الٹا اس کے اوپر پکڑے جائیں اور اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہوگی. تو ناظرین کرام، یہ آپ کے سامنے جہیز کے حوالے سے بھی آج جو اس کی خرابیوں کو پہلو ہیں وہ بھی گفتگو پوری ہو گئی. اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے تاریخ مقرر کرنے کا، اور اس موقع پر کوئی دعوت اور کھانے، اور اس کے بعد مہندی کے موقع پر جو خرافات ہیں، ان سب کا ذکر آ گیا. اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے دین اور اسلام میں ہرگز نہ کوئی سنت ہے، نہ طریقہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ وہ سارے بوجھ ہیں جو ہم نے اپنے اوپر خود لاد رکھے ہیں. ان سب سے ہمیں بچنا ہے اور اس کے لیے بھرپور طریقے سے کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ آئندہ نشستوں میں بھی جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.